want? What you want? ट्रंप की पॉलिसियों को लोग कहते हैं जनाब ये आमराना है, ये अरब पतियों की हिमायत करने वाली हैं, जमहूरियत की वो कहते हैं अस्करी साजी है, ये आप उसको मिलिट्राइज कर रहे हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल है, ये उसके खिलाफ थी रैलियां। और नाक़दीन का ये कहना है कि ट्रंप की इंतजामिया ने अरब पतियों को टैक्स छूट दी है, जमहूरियत को कमजोर किया है और सदर को बादशाह जैसा इख्तियार दे दिया है। कई वीडियो शेयर की जिसमें वो ताज पहने एक फाइटर जेट से लोगों पर कूड़ा फेंक रहे हैं। ये वीडियो एहतजाज करने वालों का मजाक उड़ा रही थी और रिपब्लिकन्स ने इन रैलीज को हेट अमेरिका करार दिया। ट्रंप खुद मारा लागू में थे और उन्होंने एहतजाज को नज़रअंदाज किया। कुछ मागा सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने दावा किया कि ये एक पहले से इन्होंने कि जी वो तयशुदा एक एहतजाज था। मुल्क में एक शदीद किस्म की तकसीम है, एक डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिवाइड है और लाखों लोगों की शिरकत से ये वाज़ेह होता है कि ट्रंप की पॉलिसियाँ बड़े पैमाने पर मुखालफत का सामना कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ज़रा खुसूसी किस्म की गुफ्तगू आपके साथ करनी थी क्योंकि अमेरिका में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। सदर ट्रंप के खिलाफ कुछ रैलीज निकल रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं नो किंग रैलीज के नाम पर। ये रैलियाँ सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के खिलाफ मुल्क भर में मुनज़्ज़म की गई हैं। इन रैलियों की मुकम्मल तफसीलात सोचा कि आपके साथ डिस्कस की जाएँ। 18 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में ये रैलीज निकाली गईं। नो किंग रैलियां दरअसल अमेरिका की तारीख में एक अहम एहतजाजी सिलसिला है जो कि अभी शुरू हो गया है। ट्रंप की पॉलिसियों को वो कहते हैं ये आमराना है, शाहाना है, बादशाहाना है और वो कहते हैं जनाब कि हम इसे मुस्तरद करते हैं। ये तहरीक दरअसल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुतासर है जिसने सदर को बाज़ मामलात में मुकम्मल इस्तिस्ना दे दी है, जिसे नाक़दीन बादशाह जैसा इख्तियार कहते हैं। और वो कहते हैं कि जी ये रैलियां अमेरिका की तमाम 50 की 50 स्टेट्स में मुनाकिद हुई हैं और इनकी तादाद जो है वो कहते हैं कि तकरीबन 2500 के करीब थी। और ये ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में यकजहती के मुजाहरों का बायस बन रही हैं, जैसे एम्स्टर्डम में, एथेंस में, बर्लिन में, केप टाउन में, हेलसिंकी में, लंदन में, पेरिस में, प्राग में, रोम में, स्टॉकहोम में, टोक्यो में और टोरंटो में। अब बात करते हैं जनाब कि ये रैलियां कब मुनाकिद हुई। तो जनाब ये रैलियां मुनाकिद हुई 18 अक्टूबर 2025 को और इनका नाम था जनाब नो किंग डे। इसके तौर पर इसको मनाया गया। ये साल की तीसरी बड़ी लहर थी। इससे पहले जून में भी इसी तरह की रैलियां हो चुकी हैं और ये एहतजाज दिन भर जारी रहा, सुबह से शाम तक, और कई शहरों में रात गए तक लोग सड़कों पर मौजूद रहे। जिन शहरों में रैलीज हुई उनमें बड़े शहरों में अगर नाम लिया जाए, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में, अटलांटा में, फिलाडेल्फिया, डेनवर, ह्यूस्टन, डिट्रॉयट, सियाटल, मियामी, बॉस्टन, सैन डिएगो, आयोवा सिटी, नेशविल, फ्लिंट मिशिगन, ग्रेली कोलोराडो, ये सब शामिल हैं। और सैन फ्रांसिस्को में लोगों ने साहिल पर नो किंग इसका इंसानी जंजीर बनाई और ये इंसानी जंजीर बनाकर उन्हें एहतजाज किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हज़ारों लोग जमा हुए। वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के सामने एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जहां बर्नी सैंडर्स, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज, मेहदी हसन, क्रिस मर्फी और बिल नाई जैसे कलीदी मुकर्ररीन ने तकरीरें की। शिकागो में 15,000 से ज़्यादा लोग शरीक हुए, जबकि लॉस एंजलिस में तवक्को से ज़्यादा हुजूम देखा गया। टेक्सास में स्टेट कैपिटल को खाली कराया गया क्योंकि एक मोतबर खतरा, उन्होंने कहा था जी एक सीरियस किस्म का थ्रेट है, उसका सामना था। ये रैलियां ना सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद थी बल्कि छोटे कस्बों और रियासतों में भी हुई, जैसे इंडियाना और फ्लोरिडा में। अब सवाल यह है जनाब कि इन रैलियों में कौन कौन शरीक हुआ। तो ये जी आम शहरी इसमें शामिल हुए, एहतजाजी ग्रुप्स शामिल हुए, ट्रंप मुखालिफ तंजीमें शामिल हुई, सियासी कारकुन शामिल हुए। ये इन तमाम लोगों का एक इज्तिमाई इत्तेहाद था और इज्तिमाई एहतजाज भी था। मशहूर शख्सियात में वाशिंगटन डीसी में मेहदी हसन, मैंने आपको बताया, बर्नी सैंडर्स थे, एओसी और दीगर लोग शामिल थे। ये रैलियां आम लोगों की तरफ से मुनज़्ज़म की गई थीं जो खुद को आज़ादी पसंद कहते हैं। इनमें ख़वातीन, मर्द, नौजवान, बूढ़े, मुख्तलिफ नस्लों और पस मंज़र के लोग सभी अमरीकी शामिल थे।
مثال کے طور پر سان فرانسسکو میں سینکڑوں لوگوں نے انسانی زنجیر بنائی. یہ ریلیاں پرامن تھیں اور شرکاء نے پلیکارڈز اور اٹھا رکھے تھے اور نعرے لگا رہے تھے اور وہاں پر تقریریں کی گئیں. بین الاقوامی سطح پر یورپ، ایشیا اور افریقہ میں بھی یکجہتی کے مظاہرے ہوئے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسیز جو ہیں وہ عالمی سطح پر تنقید کی زد میں ہیں. شرکاء کی تعداد کے بارے میں جناب اگر بات کریں تو یہ بہت بڑی تھی. مجموعی طور پر امریکہ بھر میں لاکھوں، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کئی ملین لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ سڑکوں پر نکلے. اور مخصوص اعداد و شمار یہ ہے کہ شکاگو میں 15,000 سے زیادہ تھے، نیو یارک کے ٹائم سکوائر میں 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے، سان فرانسسکو میں سینکڑوں تھے، لاس اینجلس میں غیر معمولی ہجوم تھا، فلاڈیلفیا میں ہزاروں لوگ تھے، آئیوا سٹی میں کئی سو لوگ تھے، واشنگٹن ڈی سی میں لوگ کہتے ہیں کہ جی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع تھا جو لوگ جمع ہوئے تھے. مجموعی تخمینہ یہ ہے کہ 7 ملین سے زیادہ لوگ اس تحریک کا حصہ بنے. کچھ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی احتجاجی لہر تھی جو ٹرمپ کی دوسری مدت کے آغاز سے ہی شروع ہو چکی ہے. یہ تعداد جون کی ریلیوں سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے. یہ لوگ کس چیز کے خلاف احتجاج کر رہے تھے؟ بنیادی طور پر ٹرمپ کی پالیسیوں کو لوگ کہتے ہیں جناب یہ آمرانہ ہیں، یہ عرب پتیوں کی حمایت کرنے والی ہیں، جمہوریت کی وہ کہتے ہیں عسکری سازی ہے، یہ آپ اس کو ملٹرائز کر رہے ہیں، طاقت کا غلط استعمال ہے، یہ اس کے خلاف تھی ریلیاں. اور ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ نے عرب پتیوں کو ٹیکس چھوٹ دی ہے، جمہوریت کو کمزور کیا ہے اور صدر کو بادشاہ جیسا اختیار دے دیا ہے. یہ احتجاج سپریم کورٹ کے استثناء کے فیصلے سے متاثر ہو کر کیے گئے جو صدر کو بعض جرائم سے محفوظ رکھتا ہے. مزید برآں ٹرمپ کی جارحانہ پالیسیاں، فوجی پریڈ اور فیشزم جیسے عناصر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان سب کے خلاف ہیں اور یہ اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا ہے. پلیکارڈز پر نعرے جیسے نو کنگز، نو ٹائرنٹس، ٹرمپ مسٹ گو اس جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے اور یہ احتجاج جمہوریت کی حفاظت، انسانی حقوق اور مساوات کے لیے تھا. خاص طور پر غزہ میں امن معاہدے کے خلاف ورزیوں، فلسطینیوں پر ظلم اور ٹرمپ کی آمریت پسندی کے خلاف یہ تمام باتیں کی گئیں اور نعرے لگائے گئے. ان ریلیوں کا ایجنڈا کیا تھا جناب؟ ایجنڈا واضح تھا، آمریت کو مسترد کرنا ہے، عرب پتیوں کی سیاست کو چیلنج کرنا ہے، جمہوریت کی حفاظت کرنا ہے اور لوگوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ یہ حالات نارمل نہیں ہیں، اس کے لیے کچھ کیجئے، اٹھیے اور لیٹس چینج اٹ. منتظمین کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ ریلیاں پسماندہ گروپوں کو یہ یقین دلانے کے لیے تھیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. غیر متاثرہ لوگ جو ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ غیر معمولی ہے اور ریپبلکنز کو یہ متنبع کرنے کے لیے کہ فاشزم کی اندھی اطاعت برداشت نہیں کی جائے گی. یہ ریلیاں پرامن تھیں اور ان کا مقصد ملک کو یعنی کہ امریکہ کو متحد کرنا، اس میں اتحاد لانا تھا، نہ کہ تقسیم کرنا. کئی جگہوں پر لوگوں نے انسانی زنجیریں بنائیں، نعرے لگائے، تقریریں کی اور یہ ایک موبلائزیشن تھی جو ٹرمپ کی فوجی پریڈ کے دوران بھی اس وقت بھی ہوئی تھی. اب کلیدی مقررین کی تقریروں کی بات کریں تو مختلف شہروں میں مشہور شخصیات نے تقریریں کی. مثال کے طور پر واشنگٹن ڈی سی میں صحافی مہدی حسن نے ایک بہت ہی پرجوش تقریر کی جس کا ایک اقتباس میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ واقعی میں ایک بہت خوبصورت تقریر تھی اور ایک دفعہ ہلا دینے والی تھی. آپ کو بتاتا ہوں جناب. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک صحافی ہوں، ایک مہاجر ہوں اور ایک مسلمان ہوں. میں وہ سب کچھ ہوں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند ہے. یہ طنز کیا انہوں نے کیونکہ وہ ان تینوں چیزوں کے خلاف ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں ٹرمپ کا ٹرائیفیکٹا ہوں. میں تھوڑا سا سوشلسٹ بھی ہوں لیکن اسٹیفن ملر کو مت بتانا، وہ جلدی گھبرا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جناب میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی سی میں آج آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. ڈی سی کچھ شور مچاؤ، ہمیں یقینی بنانا ہے کہ آج وہ وائٹ ہاؤس اور کیپٹل میں ہماری آواز سنیں. سارے ہفتے میں نے اسپیکر مائک جانسن اور ریپبلکن اراکین کانگریس کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ ریلی نو کنگ ریلی اصل میں وہ کہتے تھے یہ ہیٹ ریلی ہے. یہ نو کنگ ریلی نہیں ہے، یہ ہیٹ ریلی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک نفرت کی ریلی ہے. تو نفرت کی ریلی وہ لوگ جو ایک دن بھی نہیں گزار سکتے بغیر نفرت کے، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. اور وہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتے جو کہ لیٹ نائٹ کمیڈینز کو اور تھوڑے سے ہیلدی سولجرز کو اور مسلمان پولیٹیشنز کو اور میکسیکن امیگرنٹس کو اور پیلسٹینین پناہ گزینوں کو اور سیاہ فام خواتین کو اور ٹرانسجینڈر بچوں کو اور پرامن مظاہرین کو اور مسٹر فریکنگ پوٹیٹو ہیڈ انہوں نے کہا ٹرمپ کو، انہوں نے کہا جی ان کی نفرت کی وجہ سے
نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جناب وہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نفرت کی بات کر رہے ہیں جو خود ان سب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. آپ ہمیں بتا رہے ہیں نفرت کا. یہ انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی میں یہاں محبت کی وجہ سے آیا ہوں. کہا میں یہاں ہوں کیونکہ میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں, میں امریکہ سے محبت کرتا ہوں, میں پہلی ترمیم سے محبت کرتا ہوں, میں ہماری جمہوریت سے محبت کرتا ہوں, میں ہمارے تنوع سے محبت کرتا ہوں. جی ہاں, ہمارے تنوع سے, کیونکہ ٹرمپ تنوع کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس سے پہلے ساری کی ساری کہانیاں کہ کس طریقے سے امیگرینٹس کو, اور وہ چاہتے ہیں تنوع ختم کیا جائے, صرف سفید فام مسیحیوں کے لیے امریکہ, اس کو انہوں نے طنز کا نشانہ بنایا. اور نے کہا کہ جی میں پیچھے بیٹھ کر دیکھنے کو تیار نہیں ہوں کہ ہمارا شاندار امریکی کثیر نسلی, کثیر الثقافتی جمہوری تجربہ, ہماری آئینی جمہوریہ کو ہوم الون 2 کے اس لڑکے نے تباہ کر دیا ہے. وہ کیونکہ یہ ہوم الون 2 میں آئے تھے تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان کو تباہ کر دیا ایک مووی میں. تو انہوں نے کہا جی میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ میں نے امریکہ کو وراثت میں نہیں پایا, میں نے امریکہ کو منتخب کیا ہے. میں یہاں پیدا نہیں ہوا, میں یہاں مہاجر بن کر آیا ہوں. اور ہم مہاجر, ہم اس ملک سے اکثر ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے یہاں منتقل ہوئے ہیں, ہم یہاں پر, ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے, یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے, یہاں آئین کی قسم کھانے کا انتخاب کیا ہے. ایک قسم کی انہوں نے کہا جی کہ جو گلی کے اس لڑکے کی خلاف ورزی ہر صبح اور ہر رات کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم یہ نہیں کر رہے کہ آپ وہاں آپ نے اس ملک کو اپنا لیا, آپ تو پیدا ہوئے, ہم نے اپنایا, ہم نے یہ چوائس میک کیا. انہوں نے کہا عظیم تضاد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مہاجر کا بیٹا ہے, ایک مہاجر کا نواسا ہے, ایک مہاجر سے شادی کی ہے. دراصل اس کی 3 بیویوں میں سے 2 مہاجر تھیں, جو یہ ثابت کرتا ہے کہ مہاجر وہ کام کریں گے جو امریکہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے, امریکی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جناب میں برطانیہ سے یہاں مہاجر بن کر آیا. آپ نو کنگز کی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یو کے میں اب بھی ایک بادشاہ ہے, کنگ چارلز اس کا نام ہے, کنگ چارلز III, لیکن وہ بھی اپنے محل میں ڈونلڈ ٹرمپ سے کم سونا رکھتا ہے, جو اس نے اوول آفس میں سارا اس نے گولڈن بنا دیا. وہ کہتا ہے اس کے گھر میں ابھی بھی اس سے کم سونا ہے. اس نے کہا کہ جی حتیٰ کہ کنگ چارلز جو ہے وہ جمہوری اصولوں اور روایات کا وہ بھی اس سے زیادہ احترام کرتا ہے. کنگ چارلز حالانکہ وہ بادشاہ ہے, لیکن وہ زیادہ جمہوریت پسند ہے بجائے اس کے کہ جو کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تنقید کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ شہروں کے اندر فوج بھیج رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی عامر بننا چاہتے ہیں, اور انہوں نے ابھی تک کا جو ان کا وقت گزرا ہے اس کو بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ ایک آمرانہ لیڈر ہیں, وہ یہ خواہش رکھتے ہیں جناب کہ وہ ایک آمرانہ سوچ رکھتے ہیں. پھر انہیں مثال دی کہ جی وہ مصر میں گئے تو وہاں پر جا کے انہیں سیسی جو کہ ایک آمر ہے ان کی بڑی تعریف کی. پھر انہیں غزہ امن پلان جو ہے اس کے اوپر بہت تنقید کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ فلسطینی آزادی کا پلان نہیں ہے, یہ فلسطینی ریاست کا کوئی پلان نہیں ہے, یہ فلسطینیوں کے لیے انصاف کا کوئی پلان نہیں ہے جو پچھلے 2 سالوں سے. انہوں نے کہا جی کہ بشمول ان کے اپنے گزشتہ 9 مہینوں کے ایک نسل کشی تھی جو کہ فلسطین میں جاری تھی, ایک فاقہ کشی تھی, ان کے اوپر ایک جبری طور پر مسلط کی ہوئی تھی یہ بھوک جو کہ وہ جس کی وجہ سے وہ مر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل نے پچھلے ہفتے سیز فائر کی بار بار خلاف ورزیاں کی ہیں, فلسطین کو سزا سے آپ استثناء دے کر مارا جا رہا ہے, مزید بچے مارے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی صرف یہ ہے کہ آپ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں, انصاف کی بات نہیں کر رہے, فلسطین کی آزادی کی بات نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی یہ ایک آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ اچھا منصوبہ نہیں ہے, اور اس میں اسرائیل کو آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں. بہرحال یہ ساری کی ساری ان کی بہت بڑی ایک تقریر تھی جس میں کہ انہوں نے یہ بات کی جناب کہ یہ معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے. یہ ایک اقتباس تھا مہدی حسن کی تقریر سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے علاوہ ٹرمپ کی تنقید جو ہے وہ مہاجرین کے بارے میں کی جاتی ہے, وہ امیگرینٹس کے مخالف ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی یہ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آف کورس ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسرائیلی نواز ہیں, اور وہ جو کچھ بھی کیا جائے ان کو اس چیز کی کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے. سان فرانسسکو میں لوگوں نے نو کنگز کو انسانی زنجیر بنائی اور آمریت کو مسترد کیا. واشنگٹن ڈی سی میں تقریروں میں ٹرمپ کی پالیسیوں کو جارحانہ کہا گیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ یہ جو ٹرمپ کا فیصلے ہیں, پھر اس کے بعد اس چیز پہ بھی تنقید کی گئی کہ جو ان کی انتظامیہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک انتہائی سوچ رکھتی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا رد عمل جی ایز یوزول آپ کو پتہ ہے ٹرمپ سے آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں. ٹرمپ نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ تاج پہنے ایک فائٹر جیٹ سے لوگوں پر کوڑا پھینک رہے ہیں,
یہ ویڈیو احتجاج کرنے والوں کا مذاق اڑا رہی تھی اور ریپبلکنز نے ان ریلیز کو ہیٹ امریکہ قرار دیا۔ ٹرمپ خود مارا لاگو میں تھے اور انہوں نے احتجاج کو نظر انداز کیا۔ کچھ ماگا سپورٹرز جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک پہلے سے انہوں نے کہ جی وہ طے شدہ ایک احتجاج تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک خاتون نے میگا ہیٹ پہن کر ریلی میں جا کر دیکھا کہ کوئی رد عمل ملا تو نہیں ملا، جو احتجاج کی پرامن نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مجموعی طور پر انتظامیہ نے انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا بلکہ اس کا مذاق اڑایا۔ یہ تجزیہ ایک آخر میں کر لیتے ہیں جناب۔ دراصل یہ جو ریلیاں ہیں یہ ٹرمپ پر کیا اثر ڈالیں گی یا بالکل نہیں ڈالیں گی؟ یہ احتجاج ٹرمپ کی مقبولیت کو ڈیفینیٹلی جی چیلنج کر رہے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ملک میں ایک شدید قسم کی تقسیم ہے، ایک ڈفرنس ہے، ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ ہے، اور لاکھوں لوگوں کی شرکت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں بڑے پیمانے پر مخالفت کا سامنا کر رہی ہیں، جو ممکنہ طور پر سیاسی دباؤ بڑھا سکتی ہیں۔ بین الاقوامی یکجہتی سے ٹرمپ کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، خصوصی طور پر یہ جو نتن یاہو کے ساتھ ان کا ایک سر ہے اس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ایسے صدر ہیں جس کے خلاف دوسرے ممالک میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں۔ یہ تحریک ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مزید احتجاج جو ہیں ان کو جنم دے اور یہ ٹرمپ کی دوسری مدت کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے سپورٹرز اسے ہیٹ امریکہ کہہ کر نظر انداز کرتے ہیں، ٹرمپ خود اس احتجاج کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ٹرمپ کی انتظامیہ کہتی ہے کہ جی ہمیں تو وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ کیئر لیس، دے آر انڈیفرنٹ ٹو دس۔ لیکن طویل مدت میں یہ جمہوریت کی حفاظت کی تحریک کو مضبوط کرے گی۔ یہ ریلیاں ظاہر کرتی ہیں جناب کہ امریکہ میں آزادی پسند لوگ اکثریت میں ہیں اور وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ٹرمپ پر یہ جو سیاسی اور عوامی دباؤ ہے یہ بڑھ سکتا ہے، لیکن فی الحال یہ انہیں متاثر نہیں کر رہی ہیں۔ لیکن ایک ڈیوائیڈ ہے امریکن سوسائٹی میں، کنزرویٹوز کا اور لبرلز کا، ڈیموکریٹس کا، ریپبلکنز کا، یہ ہے، اور ریپبلکنز کنزرویٹو ہیں اور لبرلز ڈیموکریٹس ہیں، یوزلی یہ دیکھا گیا۔ اور ایک یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ ڈیوائیڈ بڑھتا جا رہا ہے، یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر یہ اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کی گئی تو جس ڈگر پر ابھی ٹرمپ چل رہے ہیں عین ممکن ہے کہ اس کا حل کوئی بہت اچھا نہ ہو، خدا نخواستہ امریکہ کو شاید کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن فی الحال ابھی کچھ ماہ کے لیے، شاید ایک آدھ سال کے لیے تو معاملہ اتنا خطرناک اور اتنا سنگین نہیں ہوگا۔ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ٹرمپ پر اور ان کی پالیسیوں پر۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔